लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के। वो रोज मुबारक था जब मेरे नसीब। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम समुद्री बाबा के मेले की शूटिंग करने आए हैं और आपको पहली बार बाकायदा तौर पे मेले की वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे पूरा मेला कवर करें और आप तक पहुंचाएं। तो चलते हैं अंदर, जानने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। अली कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे? इतनी दूर आना कैसा लगा? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है? बहुत। अभी तो आगे और आएगा। अभी पहुँचे हो? अभी पहुँचे हैं। मज़ा आया रास्ते में? जी हाँ जी, बहुत। ये समुद्री बाबा के मेले की पार्किंग है। ये भाई भी बड़ी दूर से आए हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हो बेटा? हम कुरंगी से आए। कुरंगी से आए, कब आए? अभी आए। अच्छा, कैसे हो बेटा? हम तो वैसे ही हैं। मेला पहली बार आए हो या आते रहते हो? आते रहते हो। कैसा लगता है? हर साल अच्छा लगता है। मेहरबानी। मेले की वजह से पार्किंग दूर हो गई है और ये सामने रास्ता जा रहा है। आपको बहुत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं इस मेले में और क्योंकि पार्किंग दूर थी तो इसलिए हम ये देखें स्टॉल लगे हुए और इसके पीछे पूरा मेले का एक समय। ये हमारे एक भाई जो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। मेले में क्या रिस्पॉन्स है सुबह से? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मेला पहले की तरफ वैसे ही बड़ा लगा है? हाँ वैसे ही। और आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। ये इनकी शॉप है, जब भी आएँ इनसे ज़रूर जो भी आपको ज़रूरत है दरबार के हिसाब से लेंगे। एक और हमारे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? हम लिंक रोड से दर्शन करना। तो पहली बार आए या आते रहते हैं? हम पक्का इधर ही होते हैं। इधर ही होते हैं हम लोग? बाबा की। सही। तो बाबा के बारे में कुछ जानते हैं? बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा जब आए थे उस दिन का जानते हैं। जानते हैं? कोई वाकया बाबा का? बाबा का वाकया नहीं, वाकया नहीं याद? सही, यानी कि आप काफ़ी सालों से यहाँ? काफी सालों से आते हैं, हाजिरी देने आते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सही। वो भी किसी नात फ़ानी के प्रोग्राम में आए हुए थे। ज़मीर हुसैन शाह जो है सिविल एविएशन के जो ठेकेदार थे, उन्होंने जो है अपने घर में नात फ़ानी का प्रोग्राम रखा था, उसमें ये आए थे जीप के अंदर। सही। थोड़ी देर मुलाकात का शर्फ मुझे भी हासिल हुआ। तो कैसा आपने उस वक्त इनको पाया? बहुत आला। कैसे खींचे चले आए आप इनकी तरफ? बस कुदरती मेरा दिल चाहा, क्योंकि मैंने एक मर्तबा मुलाकात की थी तो मैंने दिल चाहा कि उर्स है और हमारे इलाके से हमारी बस आ रही है, तो फिर मेरा, हालांकि सुबह तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर जो है वो मेरा दिल चाहा, मैंने कहा कि यार मैं समंदरी बाबा। तो आप कब से आ रहे हैं?
میں کتنے سالوں سے؟ نہیں، میں صرف 1 سال پچھلے سال آیا تھا اور ٹھیک۔ اس سال دوبارہ آیا۔ صحیح، اتنے سالوں کے بعد بابا کی یاد آئی تو آپ لاسٹ ایئر آئے۔ صحیح، تو یہاں کیسا سکون پایا آپ نے؟ بہت سکون ہے، بہت سکون۔ صحیح، شکریہ سر، اپنا نام بتا دیں تاکہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے۔ صحیح اقبال صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ویڈیو تو آپ کو خود پتہ لگے گا۔ چلتے ہیں اندر اور میلے کی تھوڑی سی کوریج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھو بھائی، گرم گرم پکوڑے یہاں پہ چل رہا ہے۔ اور السلام علیکم، کیسے ہو بھائی؟ کہاں سے تعلق ہے؟ یہیں کے ہو؟ کب سے یہ بنا رہے ہو؟ تقریباً صبح سے ہر سال لگاتے ہو؟ مہربانی۔ یہ بھائی فروخت کر رہے ہیں، وہ بھائی تل رہے ہیں، وہ بھائی بنا رہے ہیں، اور یہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، اور فرائز کی بھی دکان لگی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اسی طرح بہت سی ہیں چیزیں یہاں پہ، مختلف دکانیں۔ ابھی تھوڑی سی رات ہوگی تو لائٹیں جلیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ کو سرسری سا میں دکھا رہا ہوں، اور یہ گلی ہے، پہلے اس گلی کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو جھولوں کی طرف لے جائیں گے۔ یہ مختلف لوگوں نے یہاں پہ لگائے ہیں اسٹال، ان کا والا بھی ہے۔ قدموں کو تیرے چومنے آتا ہے دور دور سے زمانہ، لاؤتی جو لانا پریہ جاگلا تھا، دنوں کی تمہیں کا گجار دور کا، مردہ ہٹا کے دیکھا تو روزہ روزہ، قدم ادائے اترائی کے پریہ جاگلا تھا، نار جو رکھا دارو جو رکھا، آپ نے آپ پریہ جاگلا تھا، آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی ہیں اور بھی شاپس ہیں۔ یہ آپ کو پلے ایریا دکھاتے ہیں، یہ دور دراز جہاں میلے لگتے ہیں وہاں پہ یہ جھولے آتے ہیں۔ جب یہ رات کو چلیں گے تو یہاں پہ مزہ آئے گا۔ کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھیک۔ کہاں سے تعلق ہے؟ جوکھیا ہوں، جوکھیا جوکھیا سے۔ یہاں ہر سال آتے ہو؟ ہاں، خلیفہ ہوں میں بابا سمندری کا۔ اچھا، ہاں صحیح، مہربانی۔ ٹھیک ٹھاک۔ یہ جھولے ہیں اور اسی طرح اور بھی انٹرٹینمنٹ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان جو مشہور اسٹال کے جو جو دیدرے قرار جو در علی وارو لاہوتیا میلو بھی گم، شہر بھی گم، پورو ملک گم، لیکن لاہوتی کے جو ساتھوں جو لاہوتی۔ یہاں پہ کافی کچھ ہے، آہستہ آہستہ رش بھی بڑھ رہا ہے، اور یا مزید اسٹال اس طرف لگے ہوئے۔ یہ بھائی بھی انگور کا شربت بیچ رہے ہیں، اور اس طرح ایک لمبی لائن اس طرف جاری ہے اور لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پہاڑ پہ بھی ہیں، اور ابھی یہ بکون بنائے گا۔ ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر کے، ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر کے، دیکھے میری آنکھوں نے کیا جلوے کلندر کے، دیکھے میری آنکھوں نے کیا جلوے کلندر کے، ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر کے۔ وہ روز مبارک تھا جب میرے نصیبوں نے، وہ روز مبارک تھا جب میرے نصیبوں نے
مجھے کھینچ کے لا ڈالا قدموں میں کلندر کے، مجھے کھینچ کے لا ڈالا قدموں میں کلندر کے، ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر۔ تو آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں۔ وہ پہلی نظر کیا ایک بزرگ تھی بیٹھے ہیں جو نایاب چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ میرے ہمدم، وہ پہلی نظر کیا تھی مت پوچھ میرے ہمدم، کونین سمٹ آئے نظروں میں کلندر کے، کونین سمٹ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو دعا اللہ کرم ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلو بھائی یہاں پر سے بڑا السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ کتنے سالوں سے یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ جناب بابا جی کے کتے ہیں، ہم تو سالوں سے پڑے ہیں۔ تو کیا فیض ہے بابا جی کا آپ کی زندگی میں؟ بہت کچھ ہے۔ پہلی بار میں جرنی آف فیتھ جو ہے بابا کا پوری حیات پہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، کئی قسطوں پر ہوگی وہ، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے بابا کے؟ کیا کہہ سکتا ہوں، آپ خود دیکھیں، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جلدی یہ میلے کا سماں ہے، لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، یہاں رہ سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال سے محفل نعت کا جو ہے اس ایریا میں ہے، اور یہ گراؤنڈ ہے، اس میں اس سائڈ سے فیملیز نے آ کے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کافی رش ہے، کیونکہ آج پہلا دن ہے تو اتنا رش نہیں ہوگا۔ آگے آپ جیسے جیسے جائیں گے تو کل اور پرسوں بہت رش ہوگا۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ آج سمندری بابا کا میلہ ہے، میلہ باہر لگا ہوا ہے اور اندر عرس جو ہے وہ منعقد ہے۔ میلہ اور عرس میں کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ بیسیکلی عرس وہ ہوتا ہے کہ جو ایک صاحب نظر، ایک صاحب کرامت اور ایک صاحب
توفیق جو علم رکھتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے بہت ساری اللہ کی ان چیزوں پر جو اللہ نے اسے توفتاً اس کو دی گئی ہوتی ہیں، اور اللہ نے اس سے کچھ کام لینا ہوتا ہے اور اسے اللہ اس بلند مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر خدا اسے وہ چیزیں نوازتا ہے جہاں پہ وہ اپنی کرامات، اپنے معجزے لوگوں میں سر عام جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ کچھ اسی طرح سمندری بابا کے ساتھ بھی ہوا۔ کہاں یہ سری نگر میں پیدا ہوا 1928 میں، اور کہاں یہ 1992 میں سی ویو یعنی آپ سی ویو سے آ گیا ہے، فیس 8 جو نیا بن رہا ہے، دو دریا سے تھوڑا سا پہلے خیابان عرفات پہ، وہاں ان کی مسجد تھی، وہیں ان کی قیامگاہ تھی، اور وہیں وہ وہاں پہ کئی سال ٹھہرے اور بلند مرتبے پہ پہنچے جہاں پہ دنیا ان کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگی، اور وہ دنیا کے وہ بگڑے کام سنوارنے لگے کہ دن رات لوگ جو ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے گئے اور اپنے مسائل، اپنی خواہشیں، اپنے آپ کو وہاں لے کر آنے لگے، ان کا دیدار کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے، اور وہ گھر کر گئے کہ وہاں ہر کوئی سر عام جو ہے وہ ان کے تعریفیں کرتا تھا، گیت گاتا تھا، ان کی وہ تمام ثنا پڑھنے لگا جو ایک خدا کے نیک بندوں کی پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے انہیں وہ مرتبہ دیا جو لوگوں کے سامنے ایسی جو ناممکن کیسز ہوتے تھے، ناممکن چیزیں ہوتی جو دنیا نہیں کر پاتی تھی، فیل ہو جاتی تھی، اور قدرت کے کچھ ایسے راز جو وہ جانتے تھے وہ جب سر انجام دے رہے تھے اس علاقے میں، تو ان کو کئی لوگ نے تنگ بھی کرنے کی کوشش کی، پریشان بھی کرنے کی کوشش کی، مگر ان سب نے اپنے منہ کی کھائی، اور آہستہ آہستہ وہی لوگ ان کے جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے، اور ان کے دلوں میں سمندری بابا نے گھر کیا۔ کہانی بڑی مختصر سی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آگے ان کی پوری زندگی کے حیات پر ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں، وہ آپ جب پوری دیکھیں گے تو آپ کو یہ میلے کی کچھ باتیں جو میں کہوں گا یہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو بات ہے یہ ان دنوں کی، تقریباً آج سے 40 سال پہلے یہ یہاں تشریف لائے، اور یہاں آج ان کا 32واں عرس شروع ہے، آج پہلا دن ہے۔ کراچی یہ آئے، ان کی مختصر سی کہانی، ایک سادات گھرانے سے یہ تعلق رکھتے ہیں جو کافی مدتوں سے جو ہے وہ ایران میں، ہمدان میں یا سبزوار میں مقیم تھا، اور پھر وہاں سے 777 ہجری یعنی کہ 1377 عیسوی میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 800 سال پہلے، تقریباً 800 سال پہلے ان کا خاندان جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمدان، کچھ لوگ کہتے ہیں سبزوار، دونوں ہی تاریخ میں ملتا ہے ان کے، وہاں سے کوچ کرتا ہوا جو ہے ایران کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا یہاں سری نگر میں آ کے قیام پذیر ہوا، اور یہاں پہ ان کے جو جد امجد تھے وہ یہاں پہ ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال ہوا، اور یہاں پہ انہیں اس وقت کے جو راجہ تھے انہوں نے یہاں پہ ان کو کچھ زمین الاٹ کی سری نگر کے نزدیک، اور پھر انہوں نے اپنے پورے کنبے کو وہاں پہ بلایا۔ آہستہ آہستہ یہ کنبہ کئی طریقوں سے آیا، تقریباً کہتے ہیں کہ ان کے والد کے مریدین کی تعداد تقریباً 600 تھی، اور یہ آہستہ آہستہ 4-5 قافلوں یا 2-3 قافلوں کی شکل میں جو ہے وہ وہاں پہ بعد میں پہنچے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سادات گھرانے سے تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے ان کے جد امجد، تو وہ آہستہ آہستہ اس علاقے میں بھی سری نگر کے جو ہے موجودہ سری نگر ہے اور مقبوضہ کشمیر ہے، پہلے یہ پورا ہند ہوا کرتا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اور ان کی پھر نسلیں یہاں پہ پروان چڑھنے لگیں، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن جو ہے وہ یہاں پر سری نگر میں جو ہے وہ غلام نبی یعنی کہ سمندری بابا کی پیدائش ہوتی ہے 1928 میں۔ ان کے والد پیشے کے حساب سے ایک پولیس آفیسر تھے اور وہاں سر انجام دیتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے ایک بڑے بھائی سید عبد المجید شاہ برٹش رائل جو تھی یعنی کہ برٹش ایئر فورس اس کے ملازم بھی رہے اور افسر وہاں تھے، اور پھر جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان میں آ گئے، اور پاکستان میں آ کر جو ہے کراچی ایئرپورٹ کے قریب انہیں جو ہے یہاں جاب ملی، اور یہاں پہ وہ کام سر انجام دینے لگے، اور یہیں پہ ان کو ایک کوارٹر یعنی کہ ایک مکان ملا جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر کافی سالوں کے بعد
سرکار جو ہے وہ سری نگر سے جو ہے وہ اس طرف تشریف لائے اور پھر یہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ مقیم ہوئے اور یہاں پہ پھر ان کے اور بہت سے مزید چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں، جس میں وہ کچھ بزنس کیا کرتے تھے، لکڑی کا کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بہت اچھا ان کے پاس جو ہے وہ ہنر تھا اور ان کے 2 کارخانے تھے اور وہ ڈیزائننگ بھی کرتے تھے اور اسی طرح وہ اپنی زندگی میں اچھا تو ارن کر رہے تھے مگر کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے رہتے تھے، انہیں کچھ نہ کچھ چیز کی ایسی تلاش تھی جو انہیں ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتی تھی، تو اسی طرح وہ کرتے کرتے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ صبح جو ڈریس پہن کے جاتے تھے شام کو جو ہے وہ ڈریس نہیں ہوتا تھا، چینج کرتے تھے، 3 پیس یہ زیادہ پہنتے تھے، ایک رسٹ واچ ہاتھ میں ہوتی تھی اور سفید کپڑے ان کو زیادہ پسند تھے۔ اور اسی طرح ایک دن یہ لاہور کے ایک بزرگ کے پاس ان کا جانا ہوا اور وہاں کیا ہوا یہ تھوڑی دیر میں آپ کے بعد آپ کو بتاؤں گا، تو اسٹے ٹیون آن جرنی آف فیتھ۔ تو آج بابا کا 32واں، بعض جگہ پہ 33 بھی لکھا ہے، 92 سے آپ ابھی تک کاؤنٹ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، میں نے کاؤنٹ کیا تو 32 بن رہے ہیں، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو آج بابا کا 32واں عرس ہے اور آج 14 نومبر کا 2024 کا دن ہے اور ڈے ہے جمعرات۔ یہاں پہ بابا کا عرس صبح سے شروع ہے اور آج پہلا دن ہے، آج کی رات یہاں پہ قوالی بھی ہو رہی ہے اور نعت بھی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ حمد و ثنا بھی ہوگی اور پھر بابا کی قبر مبارک کا غسل بھی ہوگا جو کہ تقریباً فجر کے قریب ہوگا اور 3 دن یہاں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا رہے گا۔ آج پہلا دن ہے تو لوگ کم ہیں کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے، کل ویکینڈ شروع ہو جائے گا، تو کل جو شام سے شروع ہوگا وہ آپ کو اتوار تک یہاں پہ رش ملنے والا ہے۔ ویڈیو میں پہلے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ انہی 1-2 دن میں یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ ضرور یہاں بابا کے در پر آئیں۔ یہاں وہ ذہنی، دلی، دماغی، روح کا سکون اور ہر طرح کی یہاں پہ جو ہے وہ سکونیت ملتی ہے انسان کو، جو جیسا آتا ہے جس طرح طلب کرتا ہے۔ بابا یہاں پر تقریباً 32 سال سے جلوہ افروز ہیں اور بابا نے یہاں پہ ارد گرد میں کتنے خاندانوں کو، کتنے گاؤں کو یہاں کی کیا کیا سہولتیں دی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں نوازی ہوئی ہیں، یہاں کے گاؤں والے ہی جانتے ہیں کہ انہیں بابا کس طرح اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے اور یہاں جو بھی میلے پہ آئے وہ کس طرح یہاں پہ آ کر لوگوں کی خدمت کرے گا بابا کے ساتھ مل کر، اور بابا ان کے اندر کام کرتے ہوئے یہاں لوگوں کو جو بابا کے مہمان ہوں گے وہ یہاں پہ سیراب ہوں گے، پانی سے بھی، لنگر سے بھی اور بہت ساری چیزوں سے۔ تو سمندری بابا پہ میں بات کر رہا تھا، سمندری بابا کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن بہت آئے اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ لاہور میں چھتری والے سرکار کے پاس جو ہے وہاں گئے، اس وقت وہ حیات تھے، انہوں نے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے کہا اتنا انتظار کروایا تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال پہلے تمہاری بارے میں بتایا تھا کہ وہ آئے گا اور تم نے اس کو یہ گدی اپنی آگے دینی ہے۔ تو چھتری والے سرکار کی اور بابا کی نظریں چار ہوئیں تو بس کیا ہونا تھا، سمندری بابا کی زندگی ہی بدل گئی اور وہ آنکھ جھپکتے ہی جو ہے وہ ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں پر وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کو اتنا دور چھوڑ گئے اور اس کے بعد وہ در درویشی اختیار کی اور در جا کے انہوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ عبادت اور ریاضت کی اور اسی دوران جو ہے وہ ان کے پیر و مرشد کا جو ہے وہ پردہ بھی ہوا اور بابا مختلف جگہوں پہ رہے، کافی عرصہ رہے اور انہوں نے کافی چیزیں وہاں پہ غور و فکر بھی کی، ریاضت بھی کی، عبادت بھی کی اور اپنے مرشد کے کہنے پہ بہت ساری چیزیں کرتے چلے گئے اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے مختلف لاہور میں بھی ٹائم گزارا، انہوں نے پنڈی میں بھی ٹائم گزارا، انہوں نے کراچی میں بھی ٹائم گزارا اپنے بھائی کے پاس اور کرتے کرتے ہی وقت آیا کہ ان کی جب عبادت ریاضت مکمل ہوئی تو انہیں حکم ہوا کہ یہ 2 دریا کراچی کی طرف جو ہے وہ حرکت کریں اور کہتے ہیں بابا لاہور سے پیدل ننگے پاؤں بغیر چپل کے وہاں سے چلے ہیں اور کئی دنوں کی مسافت طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ ایک اپنے آپ کہہ لیں پیر و مرشد کا حکم ماننا کہ ننگے پاؤں، کہ آج کے دور میں کوئی اتنا لمبا پیدل چلے گا
पुराने वक्तों में हम समझते थे, हमने देखा भी है, सुना भी है कि लोग पैदल चलते थे और नंगे पाँव मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। मैंने देखा है लाल के मलंग जो सेवन से नूरानी जाते हैं, उन्हें देखा है गर्मी सर्दी में नंगे पाँव, मगर ये लाहौर से यहाँ तक मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, ना मैंने सुना। तो ये बाबा अपने वहाँ से चले और यहाँ पे जिस मुकाम पे इनको बोला गया वहाँ पे ये ठहरे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 33वां सालाना उर्स मुबारक है पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला सैयद ग़ुलाम नबी शाह कश्मीरी अलमारूफ समंदर वाली सरकार का, कि जो हर साल माशाअल्लाह से बहुत ही एहसन तरीके से मनाया जाता है। 3 रोज़ा ये तकरीबात होती हैं। पहले दिन असर से मगरिब तक इब्तिदाई महफ़िल नात का सिलसिला होता है, उसके बाद रात को 12 बजे के बाद महफ़िल नात होती है। आलम इस्लाम के नामवर सना खां हज़रात इसमें शिरकत करते हैं, उलमा इकराम आते हैं, पिराने उज़ाम भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात ये महफ़िल पाक होती है और सुबह सादिक के वक्त फजर से पहले यानी सहरी का वक्त जो होता है उसमें फिर तब्दीली ग़िलाफ़ माशाअल्लाह मज़ार मुबारक का हुस्न मुबारक की तकरीब होती है, तो वो सब मिलकर उसमें शामिल होते हैं। बड़ी रहमतें बरकतें होती हैं। और फिर इसी तरह कल जो है वो इंशाअल्लाह बाद नमाज जुम्मा जो है ख़वातीन की महफ़िल होगी, फिर रात को फिर मर्द हज़रात की तकरीबन 11-12 बजे तक, बल्कि इशा के नमाज के फ़ौरन बाद दावत इस्लामी का एक इज्तिमा होता है मज़ारात औलिया के हवाले से। तो और फिर परसों इंशाअल्लाह तीसरा दिन जो है वो हफ्ते वाले दिन तीसरा दिन जो होता है उसमें मज़ार शरीफ के अहाते में ही असर से मगरिब तक इख्तितामी महफ़िल पाक होती है और उसमें दुरूद सलाम होते हैं, नात ख़्वानी होती है और दुआ होती है। तो इसी तरह माशाअल्लाह हर साल ये सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है, हर लिहाज से, आवाम के लिहाज से भी और रूहानियत के हिसाब से भी माशाअल्लाह बड़ा करम है, बड़ी इनायत है हुज़ूर बाबा समंदर वाली सरकार की, सब पर ही करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और बुजुर्गान दीन का ये खुसूसी फैज़ जो है इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जारी सारी रहेगा। एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बाबा जब कराची में आए तो उस वक्त ज़ाहिर है वहाँ पर रात में पानी आ जाता था समंदर का, और अब मौजूदा वो ख़याबाने अरफात है, फेस 8 है DHA का। और एक वक्त था यहाँ पर, मैं जब खुद छोटा था, एक बार मैं अपने DHA साइट पर गया, घर के पीछे मेरे मामू की शॉप थी फेस 6 में, तो वहाँ जब मैंने दिन में गया दोपहर के वक्त तो वहाँ पानी होके जा चुका था। तो मुझे हल्का हल्का अपनी मेमोरी में याद है कि वहाँ पानी आया करता था। बाबा तो उससे भी काफ़ी आगे फेस 8 की तरफ थे, तो वहाँ रात में पानी आ जाता था और दिन में पानी उतर जाता था, जो समंदर की टाइमिंग है। उन हालात में बाबा ने खुले आसमान के नीचे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना बसेरा बसाया। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि बाबा ने बड़ी मुश्किल से के दिन जो है वो वहाँ पे गुजारे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बाबा जो है वहाँ पे अपने आप को जो है सेटल करने लगे। और जब सेटल किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अकेले रहते थे। खाने का क्या बंदोबस्त था वल्लाह आलम, उस बारे में कोई नहीं जानता। और फिर कुछ DHA वाले भी वहाँ आने लगे। उन्होंने कहा ये एक बंदा कौन है जो समंदर के किनारे बैठा हुआ है और यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई एजेंट तो नहीं है, कोई जासूस तो नहीं है,
کوئی یہ کسی مقصد کے لیے تو نہیں ہے, کوئی اسمگلر تو نہیں ہے, کوئی کچھ یہاں کیا کر رہا ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں چلی. آہستہ آہستہ بابا نے جو ہے وہاں پر جو ان کی جگہ تھی جہاں وہ انہوں نے قیام کیا, تو وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی عبادت ریاضت بھی شروع کر دی تھی پہلے دن سے. اور پھر وہاں پہ رہتے رہتے پھر ایک وقت آیا کہ بابا کے پاس کچھ لوگ آئے, اور وہی جو انویسٹیگیشن کرنے آتے تھے لوگ, اور جب وہ سارا معاملہ دیکھتے تھے اور پھر وہی بابا سے جب بات کرتے تھے وہ بابا کے گرویدہ ہو جاتے تھے. اور اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہاں پہ آنے لگے. اس طرح بہت سارے قصے ہیں, کرنل صاحب کے بھی ہیں اور کرنل الطاف کے بھی ہیں, اور اس طرح اور زمان بابا کا بھی ہے قصہ, اور اس طرح اور بہت سارے قصے میں آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا, اور کوشش کروں گا ان میں سے جو لوگ حیات ہیں ان سے انٹرویو انہی کی زبانی لی جائے. نہیں تو میرے پاس جو معلومات ہے وہ میں دوں گا. ان کی پراپر ڈاکومنٹری میلے کے بعد آئے گی, وہ آپ دیکھیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں عرض کریں گے؟ میرا نام ندیم بھٹا ہے. شیخپورہ سے میرا واسطہ ہے. 2001 سے ہم ادھر آنا شروع ہوئے بابا جی کے پاس حاضری. ویسے تو ہمارے گاؤں میں بھی گزار ہے کافی, لاہور میں بھی جاتا ہے, ادھر بھی جاتے ہیں, ادھر بھی آتے ہیں. یہاں پر دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے اور منتیں مرادیں یہاں پر پوری ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. کرتا تو اللہ پاک کی ذات ہے پورا, لیکن بابا کے وسیلے سے اللہ پاک دیتا ہے. مجھے بھی کسی دوست نے کہا تھا کہ بھائی یہاں پر جائیں, جو منت مانگیں گے وہ آپ کی پوری ہوگی. میں 2001 میں آیا تو میں نے یہاں پر ایک منت مانگی تھی. الحمدللہ اللہ کے حکم سے اور بابا جی کے وسیلے سے وہ میری منت پوری ہوئی. اس ٹائم سے 2001 سے لے کے اور ابھی 2024 چل رہا ہے تو ہم بابا جی کے دیوانے ہیں, آتے ہیں, کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. ہر سال رسم ہوتا ہے, آتے ہیں, دعا کرتے ہیں. ویسے بھی آتے رہتے ہیں, قریب ہی رہتے ہیں. بس یعنی کہ بابا جی نے ہمیں اپنے قریب ہی بسا دیا ہے. صحیح. جب ہم 2001 میں آئے تھے تو تنہا آئے تھے. آج الحمدللہ کا شکر ہے, بیوی بچے گھر ور سارا کچھ ادھر ہی اللہ پاک نے دیا ہے بابا جی کی برکتوں سے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تو آہستہ آہستہ بابا کے پاس لوگ آنے لگے اور بابا کے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. پھر ایک وقت آیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جب آئے اور ٹھہرنے لگے تو بابا کے وہاں پہ کسی نے جو ہے وہ لنگر خانہ سنبھالا, کسی نے وہاں کی صفائی سنبھالی, اور کسی نے جو ہے وہاں بابا کی مختلف خدمت کرنے لگے. جب یہ لوگ نہیں تھے تو وہاں وہ جانور یعنی کہ کتے جو ارد گرد میں موجود تھے وہ بابا کے رکھوالی کرتے تھے, بابا کی کہنا مانتے تھے. کہتے ہیں کالو نام کا کتا لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا. لوگوں کو کہیں پھنس جاتے تھے تو بابا اسے کہتے تھے کہ کالو فلانی جگہ پہ جا, وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, اس کو لے کر آ. تو جو راستہ بھول جاتے تھے تو وہاں جو لوگ پھنس جاتے تھے, کالو جو تھا وہ جاتا تھا بابا کے حکم پر اور وہاں پر جا کر اس بندے کو راستہ دکھاتا تھا. بہت سے لوگ ایسے تھے جو رات کو کچھ واپسی پہ بھی جن کو خوف آتا تھا یا کچھ ایسے ایشوز تھے تو کالو ان کو چھوڑنے بھی جاتا تھا ایک خاص حد تک, اور پھر آگے سے انہیں بس مل جایا کرتی تھی. تو یہ بابا کی وہ شروع کی دن تھے جب بابا نے اپنے آپ کو وہاں پہ ظاہر کیا, اور پھر بہت سے لوگ ایسے آنے لگے ان کے در پہ کہ جو ایک بار آ جاتا تھا وہ دوبارہ واپس جو ہے وہ ان سے جان اپنی جو ہے وہ دور نہیں کر پاتا تھا, یعنی کہ بابا اس کے دل میں گھر کر لیتے تھے. بابا کی کرامت آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی اور لوگوں کے زبان پر آنے لگی, اور بابا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں میں مشہور ہونے لگے, اور لوگ جو ضرورت مند تھے وہ ان کی طرف آنے لگے, اور آتے آتے جو ہے وہ اپنے مسائل بھی, اپنی پریشانی, اپنے دکھ, اپنی تکلیفیں بھی ساتھ لے کر آتے تھے. تو اس طرح جو ڈاکٹروں نے منع کر دیا بہت سارے کیسز وہ انہوں نے کیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی انہوں نے انجام دی کہ کسی کی نوکری نہیں تھی ان کو نوکری دلا دی, کسی کا گھر نہیں بک رہا تھا
घर हो गया, किसी ने आके बाबा के यहाँ के बर्तन धो लिए, वो उसे तरक्की मिल गई, और किसी तरह बाबा का किसी ने लंगर खा लिया तो उसे शिफा मिल गई। तो इस तरह सर आम जो है वो बाबा के मौजे हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने वहाँ पे एक लकड़ी की जो है वो कुटिया टाइप बनाई, यानी कि एक लकड़ी थी, नीचे जैसे चारपाई होती है इस तरह तख्ता था, मेज था, और उसके ऊपर जो है वो एक इस तरह ढका हुआ भी था और वो साइडों से खुला हुआ था। तो इस तरह कुटिया में बाबा बैठते थे अक्सर शुरू में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद अरफात जो मौजूदा है उसकी बुनियाद रखी। पहली बार इस मस्जिद अरफात का नाम मस्जिद इमाम मेहंदी रखा गया, और फिर उसके बाद में जो है वो तब्दील हो गया। ये कैसे तब्दील हुआ, ये जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि ये नाम मस्जिद अरफात कैसे मिला, और आज ख़ियाबान अरफात जो है वो क्यों मशहूर है। तो मैं आपको बता रहा था कि बाबा की करामात तो बहुत है, और बाबा ने अपनी ज़िंदगी जब अपने मुर्शिद के हवाले की, और फिर उन्होंने बाबा में वो कायनात के रंग डाले, और एक एक करके वो रंग जाहिर होने लगा जब वो दो दरिया यानी कि सी व्यू के करीब जो है वो मुकाम पजीर हुए। और फिर बाबा ने क्या क्या किया, ये यहाँ के हर जो जाहिर है जो यहाँ पर आता है उसके ज़बान पर जो है वो जारी है। बाबा के बहुत से मौज़े हैं, बाबा की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाबा ने यहाँ पे की। अभी मैं आपको बाबा की वो जीप दिखा रहा हूँ जो कि एक कर्नल साहब ने जो मेरी मालूमात है उसके हिसाब से दी इन्हें। और फिर बाबा इस पर कैसे जाते थे, बगैर पेट्रोल के कैसे चलती थी, और कुछ कहते हैं कि जब भी इसकी पेट्रोल की टंकी खोल के देखते थे तो पेट्रोल बाहर आने लग जाता था। तो ये मुख्तलिफ मुरीदीन है, कोई बाबा का मैकेनिक है, कोई बाबा का यहाँ पे जो है वो दर्जी है, कोई खानसामा है जो वहाँ पे भी खाने बनाता था, यहाँ पे भी बनाते। तो इस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी यहाँ बाबा को दे चुके हैं। बाबा के जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्शन में रहते हैं, और कहीं ना कहीं बाबा के लिए जो है वो खड़े रहते हैं उन लोगों की खिदमत करने के लिए जैसे बाबा किया करते थे। तो अभी मैं आपको ये जीप दिखाऊंगा। ये वो जीप है जो अभी इत्तफाक से जो है इसका कपड़ा नहीं हटा, ये वर्किंग पोजीशन में है, और इसको सुना है कि हर साल इसको चलाते भी हैं। और क्योंकि फर्स्ट डे है मेरा यहाँ पर मेले का, तो मैं भी कि ये आज के दिन तो नहीं हो सकेगा, अब जब भी होगा तो कोशिश करेंगे हम इसकी वीडियो बनाएं। ये वो जीप है जिसमें बाबा सी व्यू यानी कि दो दरिया से यहाँ पे भी आए, और यहाँ पर आकर किस तरह बाबा वहाँ से यहाँ मुंतकिल हुए, क्या कहानी है इसके पीछे, ये जब आप हमारी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या राज पोशीदा है। बाबा इसी जीप पर इस इलाके में आए, और यहाँ के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें वेलकम कहा, और फिर बाबा को एक जगह अता हुई, और वो जगह बिल्कुल मेरे सामने है, और ये बिल्कुल सीढ़ियों पर जाते हैं तो ये बाबा की चिल्लगा कहते हैं। पाया नहीं करती हकीकत ही उसमें जिंदगी, पाया नहीं करती यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करती, यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुबह पर शिकवाए रमजो लाया नहीं करते, नबी के नाम उस लकड़ी की कुटिया में झलक देखी हरम की, झलक देखी हरम की, थी नूर मदीना से तेरी कुटिया मुनव्वर, थी नूर मदीना से तेरी कुटिया मुनव्वर, है ऐसा कलंदर कर कतरे को समंदर, है ऐसा कलंदर कर कतरे को समंदर, अंदाज शाहाना है तेरे दर के गदा के, तेरे दर के गदा के, तेरे दर के गदा के, अंदाज शाहाना है तेरे दर के गदा के, तेरे दर
کے گدا کے مفلس اگر آتا ہے تو جاتا ہے تمنگر مفلس اگر آتا ہے تو جاتا ہے تمنگر ہے ایسا کلندر کرے قطرے کو سمندر ہے ایسا کلندر کرے قطرے سمندر ہستی میرے مرشد کی رہے میرا حوالہ ہر ہے میرا حوالہ ہر ہے میرا حوالہ ہستی میرے مرشد کی رہے میرا حوالہ ہر ہے میرا حوالہ مشہور زمانے میں رہو سگ تیرا بن کر مشہور زمانے میں رہو سگ تیرا بن کر ہے ایسا کلندر فرما جانا ہم پہ بھی کرم فرما جان من موہنی نبی مکی بدری ہم پہ بھی کرم فرما جانا دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار تیرے سونے آگر گرے گی بہار دم بدم علی پکار. اور میلہ باقی میلوں سے مختلف ہے. جیسے ہم میلوں پہ بناتے ہیں ویڈیوز اس میں یہ کافی منفرد ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہر علاقے کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہیں. ایک تو کراچی سے کافی دور ہے, دوسرا یہ کہ اندر کافی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ یا نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ گاڑیاں بک کرا کے, رکشے بک کروا کے, سزوکی بک کرا کے, کوسٹر بک کرا کے, بائکوں پہ, سائیکل پہ, اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پیدل جہاں تک بس آتی ہے وہ, اور پھر لیفٹ لے کر اور پھر پیدل چل کر کسی نہ کسی طریقے سے بابا کے یہاں پہنچ رہے ہیں. صبح سے یہاں تک رش ہے. یہاں 3 دن قیام کی اجازت ہے. 3 دن لوگ یہاں باہر, یہ جو آتا ہے میرے ارد گرد کا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے, اس سے باہر ٹھہر سکتے ہیں. اور یہاں پہ فیملیز کے بھی انتظام ہے, خواتین بھی ٹھہرتی ہیں. خواتین کا الگ پورشن بنایا ہوا ہے, مردوں کا الگ ہے. فیملی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ باہر بھی, باؤنڈری سے باہر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ میلہ تو باہر چل رہا ہے اور مختلف گیم والے, کھانے پینے کی چیزیں اور سوغاتیں یہاں پہ بک رہی ہیں. اور اندر عرس کا پورا سما تیار ہے اور ہوا ہے. یہاں تھوڑی ہی دیر میں نعت خوانی بھی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد لنگر بھی یہاں پر باہر سننے میں آیا, اسٹارٹ ہوا ہے. کوشش کریں گے اسے بھی کور کریں. اس کے علاوہ زائرین کی ریل پیل یہاں ہے. زائرین بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ جتنی استطاعت ہے اتنی دیر یہاں پہ قیام کرتے ہیں, بابا سے اپنا تعلق بناتے ہیں, بابا کے سامنے اپنی فرمائشیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بابا ان کی سن لیتے ہیں. اور پھر اس امید سے وہ آنکھیں کھول کے یہاں پہ لنگر کھاتے ہوئے, لنگر بانٹتے ہوئے اور تھوڑی دیر یہاں کے موسم اور ہوا کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہاں آ کے ٹھہر گئے, ہر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. کوئی چادریں چڑھا رہا ہے, کوئی پھول یہاں پر قبر مبارک پر چڑھا رہے ہیں, اور کوئی فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, کوئی نعت خوانی کر رہے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے. اس طرح ہر چیز ہر کوئی کر رہا ہے یہاں پر اپنے حساب سے, اپنے طریقے سے اور اپنے موڈ کے حساب سے. جیسے جیسے یہاں لوگوں آ رہے ہیں, بچوں کی تعداد یہاں کافی ہے اور بڑوں کی تعداد کافی ہے. اسی وجہ سے یہاں آپ کو ایسا لگے گا جیسے دربار شریف جو ہے وہ ایک گہما گہمی موجود نظر آئے گی آپ کو. اور اسی طرح اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے تقریباً رات کے 8 بج رہے, تو یہاں اس وقت یہ رش نہیں ہوتا, بالکل اندھیرا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں شاید و نادر کوئی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ 10 بجے یہ بند ہو جاتا ہے. مگر میلے کی وجہ سے یہ 3 دن کے لیے اوپن ہے, 24 گھنٹے کے لیے. خادمین یہاں پہ مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں, اور کوئی گارڈ بنا ہوا ہے, کوئی لنگر خانے میں ہے, کوئی ٹریفک کو صحیح کر رہا ہے, کوئی پبلک کو مینیج کر رہا ہے, کوئی خواتین کو مینیج کر رہا ہے, کوئی لنگر خانے میں, کوئی پکانے میں, کوئی بانٹنے میں, کوئی یہاں زائرین کو گائیڈ کرنے میں, اور کوئی یہاں پر لوگوں کے استقبالی کے لیے ہیں. تو بابا کی پوری مینجمنٹ یہاں پر کام کر رہی ہے اور اپنے اپنے جو شعبے ہیں ان کے ذمہ داریوں کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم ہے.
آج میلہ چل رہا ہے سرکار کا. جی ہاں. تو کچھ بتائیں گے سرکار کے بارے میں, اپنی عقیدت بتائیں گے, اپنا اظہار کریں گے عقیدت کا. ادھر تقریباً 20 سال سے آ رہا ہوں میں, اور عقیدے مند ہیں بابا سمندری سرکار کے. اور ہمارے کرنگی 1 نمبر مارواڑی علاقے سے بہت سی گاڑی آئی ہیں ادھر. میر عالم برادری سے ہمارا تعلق ہے. اچھا سر, آپ کی جو بابا سے عقیدت ہے, جی, آپ کا کیسے آنا ہوا, اور یہاں آ کے جو بھی آپ نے محسوس کیا یا جو دل میں مانگا یا زبان سے بابا کے یہاں دعا کی, کیا کبھی قبول ہوئی؟ جی مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں, پر عقیدے مند ان بابا کے ہیں. ان کی دعا سے جو نہیں ہونے والا کام ہمارا ہو جاتا ہے. ہم کو فیض ملتا ہے یہاں آنے سے, اس لیے ہم 20 سال سے آ رہے ہیں ادھر. صحیح, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سر جی, آج سمندری سرکار کا میلہ ہے, کچھ میلہ اور عرس مبارک ہے. میلہ باہر چل رہا ہے, اندر عرس ہے. تو آپ اپنی کچھ یادداشت میں سے بتائیں گے کہ کیسے یہاں آپ کی رغبت ہوئی اور کیسے آپ یہاں آنے لگے؟ سے پہلے بابا جی گھر میں ہوتے تھے, وہاں پہ ہمارے والدین جاتے تھے ملاقات کرنے اور دعائیں لینے. وہ سنتے آ رہے تھے بچپن سے, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. جب پتہ چلا ان کا مزار یہاں ہے, مزار سے پہلے وہ یہیں چلا کرتے تھے, یہیں اپنے مریدین کو بلاتے تھے, اور یہیں ان کی تصوف کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو ہمیں پتہ چلا مزار ہے یہاں پہ, تو ہم تب بچپن سے ہی, جب ہم 8ویں میں ہو گئے تو ہم تب سے ہی یہاں کی عقیدت میں, کی درگاہ پہ آ رہے اور دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کافی لوگ آپ کے سامنے یہاں پہ. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ یہاں تھے, کبھی جمعرات کو, کبھی جمعہ پڑھنے بھی. یہاں مسجد علی اوپر بنی ہوئی آپ کے سامنے, یہاں مسجد علی میں ہمارے کئی دوست اتقاف بھی بیٹھے ہیں یہاں. صحیح سر, وہ آپ ایک اپنی والدہ کا قصہ بتا رہے تھے, وہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ والد صاحب والدہ ہم لوگ جاتے تھے تو کروانے یا پانی میں دم کروانے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا دی تھی, ان کی تعریف ہے, ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے کرم رکھا. بہت بہت شکریہ سر. بابا کا چل رہا ہے عرس, اور عرس بہت اچھا لگا مجھے. پرسکون ماحول ہے, اور اس وقت بھی لوگوں کی چہل پہل ہے, اور یہاں پہ عشاء ہو چکی ہے, اور لوگوں کا تعداد جیسے جیسے میں سمجھ رہا ہوں رات ہوگی یہاں کم ہوگا رش. یہاں رش رات ہوتے ہی بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ اپنے کاموں سے, اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر بابا کے در کی طرف, بابا کے عقیدت مندوں کی طرح یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں. اور بابا یہاں پہ ان کو خود سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں ویلکم کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جو اہل نظر کو آ سکتے ہیں. اس وقت یہاں پر ارد گرد کے علاقے کے لوگ تو موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے اور حیدرآباد اور مختلف جگہوں سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سمندری سرکار جب وہاں پہ اپنا قیام کر لیا اور ہر طرح سے بہت سی مشکلات سے باہر نکلے, وہاں پر 4 دیواری بنائی, اور پھر اس 4 دیواری کے اندر انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی, اور اس مسجد کا نام انہوں نے مسجد امام مہدی رکھا, اور پھر بعد میں چینج کر کے اس کو مسجد عرفات رکھ کر دیا. پھر بابا اپنی حیات کے آخری دور میں جب وہ اپنے آپ کو وہاں منوا چکے اور لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے, تو پھر بابا نے اس طرف کا رخ کیا, اور یہاں پر وہ آئے, اور پھر یہاں پہ ان کے لیے جنات نے جو چلہ بنائی ہوئی تھی اس چلہ گاہ میں ٹھہرے. ان کے 2 موزے ہیں, اور ان کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ بکھری ہوئی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے سرکار کے بارے میں, اور بہت سی ایسی باتیں جو کہنے کو بہت کچھ ہے, سننے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے اور وقت چاہیے. تو میلہ ہے, میلے میں یہاں پر اس وقت جو سکون میں محسوس کر رہا ہوں, شاید میرا کیمرہ آپ کو وہ سکون دکھا سکے اور فیل کروا سکے. اور یہاں پہ جو بابا کی
وجود سے جو برکتیں اور رحمتیں جو نکل رہی ہیں اور لوگوں کو فیض دے رہی ہیں، یہ اس گھرانے کا ہی کی بدولت ہے جو بابا جس کی چشم و چراغ ہے، اور بابا نے اپنی زندگی حیات میں جو چیزیں کی اور کس طرح کہاں کہاں رہ کر جا کر انہوں نے پوری کی اور اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا. آج بابا کا یہ دربار اس کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے وقت کو، ٹائم کو کیش کیا، وقت پہ جو کرنا تھا، جو کہا گیا وہ کیا، اور اسی وقت کو خاطر میں لاتے ہوئے ہی وہ ساری عبادات اور ذکر اور ریاضتیں اور جو غور و فکر تھا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، اور آج ان کا یہ مقام ہے. بابا نے اپنی حیات میں یہ مسجد بنائی. کہتے ہیں یہ مسجد علی تقریباً 4 ماہ کی مدت میں یہ انہوں نے تعمیر کرائی، اور بابا کچھ دن یہاں ٹھہرتے تھے، اور اسی کے ساتھ یہاں پر ابھی ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بابا کی یہاں پہ چلہ گاہ بھی کہا جاتا ہے. چلتے ہیں اور بابا کی چلہ گاہ کی آپ کو زیارت کرا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظارہ بھی دکھاتے ہیں میلے کا. جتنا پہاڑی پہ چڑھ کے نظر آئے گا، بیسیکلی یہ پیچھے ایک پہاڑ ہے اور یہ مسجد علی کو رستہ جاتا ہے، اور یہاں پہ نماز قائم رہتی ہے جو 5 وقت ہوتی ہے. جمعہ بھی ہوتا ہے یہاں پر. چلہ گاہ اس کو آگے دیکھتے. بیسیکلی یہ غار ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اندر تک جا رہا ہے. یہاں دروازہ اور کھڑکی لگی ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ جگہ ہے کیسی. اور ادھر سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ کے عبادت اور ریاضت بابا اکثر کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ چارپائی ہے جو کور کی ہوئی ہے جس میں بابا کو غسل دیا گیا تھا. یہ وہ چارپائی ہے اور جو ڈھکی ہوئی ہے. یہ کمرہ بعد میں بنا، اور یہ بابا کی وہ پکچر ہے نایاب جو منظر عام پہ یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. کوشش کریں گے بابا کی حیات کی اور بھی تصاویر ہمیں پہنچ جائیں. ویڈیو اگر کسی نے اس زمانے میں بنائی ہو، کیونکہ 92 میں اس وقت موبائل تو ایمز موبائل چلتے تھے، اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا. اسی طرح یہ مختصر سی کہانی بابا کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو ان کی تقریباً وصال کے یا پردے کے 2 عرصے کے بعد دوسرے عرس پہ، سالانہ عرس پہ یہ شائع ہوئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، شکر اللہ. کچھ اپنا تعارف کرائیں گے؟ عبدالشکور سعیدی میرا نام ہے جی. الحمدللہ ہم یہاں بابا جی کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں، اور غالباً پہلی حاضری جو ہے وہ میری 1997 میں ہوئی تھی. صحیح. اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ کچھ تسلسل رہا کہ ہم وقتاً فوقتاً بابا جی کے دربار پر حاضری دیتے رہتے ہیں. اور اس سال بھی الحمدللہ یہ 33واں سالانہ عرس مبارک ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج بھی یہ سعادت پائی بابا جی کے عرس مبارک کی. اللہ تعالیٰ مزید بہترین برکتیں عطا فرمائے. سر، آپ بابا کے مدرسے میں پڑھتے رہے یا بابا جہاں رہتے تھے آپ بتا رہے تھے مجھے؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہم اعظم بستی میں رہتے تھے اور بابا جی کا تعلق بھی وہیں سے ہی تھا. ویسے تو وہ بابا جی ڈیفینس میں رہتے تھے، تو 2 دریا کے پاس وہاں مسجد، اس ٹائم مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر بابا جی کے نام سے، سمندری بابا کے نام سے. تو بابا جی کو ملنے کے لیے وہاں پر جو لوگ جایا کرتے تھے تو وہ بہت ایک کٹھن بھی راستہ ہوتا تھا. باہر کیف بابا جی وہاں رہتے تھے اور اعظم بستی بابا جی کا آنا جانا ہوتا تھا. میں نے جامع مسجد فاروقیہ اعظم بستی سوفر روڈ پہ جو ہے نا قرآن پاک حفظ کیا الحمدللہ. تو بابا جی وہاں آتے تھے. ہمارے ایک وہاں پر ایک جاننے والے تھے، موٹر سائیکل کا کام کرتے ہیں. ہم نے ان کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ بابا جی ایک دفعہ موٹر سائیکل بنوانے کے لیے میرے پاس آئے
تو موٹر سائیکل کے اندر جو ہے نا وائرنگ کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی وائرنگ والی تاریں جو ہے نا وہ غائب تھی. تو ہم نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ موٹر سائیکل چلا کر کیسے آئے ہیں آپ. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹے اس بات کو چھوڑو، یہ تو راز کی باتیں ہیں، آپ اس کو بنا دیں. تو یہ الحمدللہ بابا جی کا اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین مزید بابا جی کے درجات بلند فرمائے. صحیح، بہت بہت شکریہ سر. خوبصورت سا منظر، اور یہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سارا یہ ایریا جو ہے وہ روشن نظر آئے گا. ایک جنگل میں منگل کا سما ہے، اور بابا اس جنگل میں جلوہ افروز ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کی آمد کافی ہے کیونکہ یہاں جگہ کھلی ہے ماشاءاللہ سے، اور لوگوں کا آنا جانا دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. رک رہے ہیں تو باہر رک رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں باہر زیادہ ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو گہما گہمی ضرور نظر آئے گی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میرا نام لیاقت علی ہے، 25 سال سے آ رہے ہیں یہاں آتے رہتے ہیں. تقریباً 15 سال بعد یا 18 سال بعد آ رہے ہیں. یہ 4-5 دن پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے کہا پتہ کرو کہ اس مبارک کب آ رہے ہیں، وہاں چلتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ چلیں گے جمعہ پڑھنے یہاں چلتے ہیں. یہ ہمارے عتیق بھائی ہیں، اتفاق سے اگلے دن ہی انہوں نے جو ہے نا ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج کیا ایک دوست سے، اور بس حاضری ہو گئی. اللہ پاک نے ہماری یہاں حاضری لگانی تھی. تو سر بابا کو آپ نے اپنی زندگی میں کیسا پایا؟ بس ہم ان کی حیات میں تو ان سے ملاقات ہو نہیں سکی، تو باقی جو عقیدت ہمیں ان سے ایک روحانی مطلب آپ وہ کہہ لیں، یہاں آتے ہیں دلی سکون ملتا ہے. ہم پہلے آتے تھے، ہم 15 سال پہلے میں اکثر آتا تھا، پھر بیچ میں تھوڑا عرصہ چلا گیا، جمعہ پڑھتے تھے، یہاں لنگر کھاتے تھے، تھوڑا آتے تھے، سکون ملتا. صحیح، بہت بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے نظر سے گزری ہوں گی بابا سمندری کی، اور یہ اپنی زندگی میں ایک انمول موتی تھے. جس نے قدر کی اس نے انہیں پا لیا، اور جس نے قدر نہیں کی اس نے انہیں کھو دیا. تو یہ بابا کی شان ہے، اور بابا ہی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اپنے خدمت کے لیے انہوں نے منتخب کیا، اور وہ لوگ آج بھی بابا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور بابا ان کو ہر لحاظ سے فیض کے حساب سے، دنیاوی حساب سے بابا نے ان کو نوازا ہوا ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ یہاں اپنی عقیدت رکھتے ہیں، جن کو بابا سے عشق ہو گیا، جن کو بابا سے پیار ہو گیا، جن کو بابا سے عقیدت ہو گئی، بس وہی لوگ بابا کے در پر آتے ہیں اور بابا سے فیض لیتے ہیں، اور بابا ان کو نوازتے ہیں. یہ تھی وہ چیز جو میں نے آبزرو کی. کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے سمندری بابا پہ، جو بہت جلدی میرے چینل پر آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بابا سمندر والی سرکار سید غلام نبی شاہ کشمیری
ان کا اس سال کا عرس ہے، ہم لوگ ان کے خدمت گار ہیں اور ہماری ڈیوٹی ہے شہید بابا رکن الدین سرکار ان کے سامنے ہیں. اور بڑی بات ہے بابا سرکار کا بڑا کرم ہے، جو یہاں آتا ہے خالی جھولی لے کے آتا ہے، جھولی بھر کے جاتا ہے. یہ عرس جو ہے بڑا کرامت والا ہوتا ہے. یہ سید غلام نبی شاہ بابا سمندر والی سرکار سمندر پہ رہے اور ادھر بھی کرامتیں تھیں ان کی، اور یہاں بھی بڑی کرامتیں کی بابا سرکار نے، جو ایسی ایسی کرامتیں لوگوں نے بتائی اور ہمیں پتہ اس چیز کا، کیونکہ جو محمود حسین قلندری فقیر سخی میرا نام ہے. پانی کا انتظام ہے یہاں پر، اور یہاں پہ وہی کنویں کا پانی اور لنگر اور بہت ساری چیزیں یہاں آپ اندر دیکھیں گے کہ یہاں لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں. اور نورانی نور بڑا بڑا مشکل گزار بیان کرو. جنگل باہر کے جائے نادی علی علی، جنگل باہر کے جائے نادی علی علی. میری مشکل کو کر مشکل خوشحالی علی، میری مشکل اللہ کہہ دوں گا مشکل خوشحال سے، میری مشکل اللہ یہ مشکل خوشحالی علی. چھوٹی سے نعرہ مارے گا وہ من کی مراد پائے گا. پن نعرہ پن تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. ایک روٹی دو بوٹی، جتنا نعرہ نہ مارا اس کو پڑیں گی سمندر دا کی چوٹی. چھوٹی سے نعرہ مارے گا وہ من کی مراد لے کے جائے گا. پن نعرہ پن تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. پکایا دلیا تو بن گئی کھیر، کھا گئے گگرو فقیر. پن نعرہ پن تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. آلے محمد مصطفیٰ نہ سیرت بری نہ سیرت بری، جس کی دل کی نیت بری، جیسی نیت تو ویسی مراد. پن نعرہ پن تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. نورانی نور. ارے بھوکے کا روٹی تو پیاسے کو پانی، جیے شاہ نورانی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بس نعرہ پن تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. ہمارے عزیز صاحب یہ سارا انتظام نہیں کرتے ہیں ساری جگہ پر. السلام علیکم. یہ لنگر کی بانٹیں گے آپ؟ جی جی لنگر بانٹیں گے نورانی پاک سے. یہ نورانی پاک سے لنگر آیا ہوا ہے. یہ جتنے بھی آتے ہیں ماں بہنیں بچے بزرگ نوجوان سب کو ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، عزت سے کھلاتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں، عزت سے ان کو اپنی اپنی جگہوں بھیجتے ہیں ہم لوگ. جی یہ شہزادے سالوں میں آمد ہے ایک ہی دفعہ میں سمندری سرکار کے پاس. تو یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سینڈوچز بنائے جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا بانٹے بھی جائیں گے. اور ٹھیک ہے تو دمبے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہر شے لگی ہے ماشاء اللہ سے. لنگر کھانے کے اندر وہاں پر بھی انتظام ہے، باہر بھی انتظام ہے، گیٹ پہ بھی انتظام ہے. ہر چیز کا ماشاء اللہ کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے. السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ صحیح اللہ کا شکر. میلے پہ کب سے آ رہے ہیں؟ ابھی آیا ہوں، 1-2 گھنٹے ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ یہ 2 سال سے آ رہا ہوں میں. کیسے پتہ لگا سرکار جو ہیں وہ اتنی کرامت والے؟ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، بہت فارغہ ہوتا ہے، بہت فیس پہنچتا ہے اللہ پاک کا بہت کرم ہے. تو میلہ یا عرس، میلہ باہر چل رہا ہے اندر تو عرس ہے، تو عرس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہونا چاہیے، زیادہ لوگ ہونے چاہیے؟ زیادہ لوگ ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. تو آپ بھی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آئیں؟ ہاں لائے جی، لائے ساتھ کرے آگے گئے. بہت بہت شکریہ. بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. یہاں ہی کے ہی رہنے والے ہو؟ جی یہیں کے رہنے والے. تو اتنا دیر سے کیوں نظر آئے مجھے؟ دیر سے ابھی آئے ہیں. اچھا تو کتنے عرصے سے آ رہے ہو؟ بہت عرصہ ہوا ہے. بہت عرصہ ہوا ہے. گھر جاتے نہیں ہیں، آئیں گے کیسے یار؟ جائیں گے تو آئیں گے ادھر ہی ہوتے دن رات. بہت بہت شکریہ.
ایسی رہو ایسی رہو. سب کی لے لوں نا ویڈیو, کسی کو اعتراض نہ ہو. تو جناب میلہ تو چل رہا ہے اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں, اور بہت سی باتیں بولنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں, بہت سی باتیں بول پا رہا ہوں, بہت سی باتیں نہیں بول پا رہا ہوں, کیونکہ میں ان کی ہسٹری پہ بھی کام کر رہا ہوں اور ان کی زندگی پہ بھی کام کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی مکمل تو ہوگا نہیں, اور آج میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں اور بابا نے جو جو چیزوں سے نوازا ہے اور جو جو چیزیں بابا نے لوگوں کے تھرو مجھے بتائی ہیں اور جو خود بتائی ہیں, اور بہت سی ایسی معلومات جو میں ان کی ڈاکومنٹری میں لا رہا ہوں, جو میں اس ولاگ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں. تو اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اور آپ جانیں گے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. ایک بزرگ کس طرح جو ہے وہ اپنی عروج پہ پہنچتا ہے اور کس طرح وہ وہاں نوازا جاتا ہے, اور پھر وہ دنیا کو کیا دکھاتا ہے, کیا کرتا ہے اور کیا چھپا لیتا ہے, اور پھر جب وہ اس دنیا فانی سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے کیا راز ابھرنا شروع ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں, کس طرح لوگ راغب ہوتے ہیں, کس طرح لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے, ایک بہت بڑا سفر ہے, اور یہ سفر صرف میں ابھی ایک بزرگ کا کور کر رہا ہوں. اس طرح لاکھوں نہیں کروڑوں بزرگ ہیں جو منتظر ہیں آپ کی توجہ کے, لوگوں کی توجہ کے, اور اپنی زیارت کرانے کے لیے موجود ہیں اور اپنے طرف سے بانٹنے کے لیے تیار ہے. بس ہم لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے اور ہمت نہیں رکھتے. ساقی کا کرم یکساں, کوئی غیر ہو یا اپنا, ساقی کا کرم یکساں, بھر بھر کے پلاتا ہے, بڑے فیض کلندر کے, بھر بھر کے پلاتا ہے, بڑے فیض کلندر کے. ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر کے, تو ذوق طلب لے کر میں خانے میں آ تو سہی, تو ذوق طلب لے کر میں خانے میں آ تو سہی, ملتا ہے خدا کیسے پی جام کلندر کے, ملتا ہے خدا کیسے پی جام کلندر کے. ایک لکڑی کی کٹیا میں. یہ بزرگان دین وہ آسا ہے جو ایمان کی طاقت لیے کھڑے ہیں, اور ان کے پاس وہ وجدانی طاقت, وہ یقین کی طاقت اور وہ ایمان کی طاقت اور ہمت خدا نے انہیں دی, جو خدا کے رازدار بھی ہیں, خدا کے خدمتگار بھی ہیں, اور خدا کی مخلوق کو جس طرح خدا چاہتا ہے اسی طرح یہ ٹریٹ بھی کرتے ہیں, ان کی سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور اسی کے حکم سے وہ انہیں نوازتے بھی ہیں, اور اپنے آپ کو انہوں نے یہاں کے لیے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, یعنی کہ یہاں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. یہ لنگر خانہ ہے. یہ لوگ لنگر کھا کے جا رہے ہیں. ملتا وہ راز کتابوں میں, اے شیخ نہیں ملتا وہ راز کتابوں میں, جسے بھر دیا. تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ
یہ بزرگان دین، یہ بزرگ، یہ ولی کلندر، یہ اولیاء، یہ اللہ کے وہ خاص بندے جو اپنی ڈیوٹیاں اپنی اپنی جگہ پر سر انجام دے رہے ہیں اور دن رات وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ عوام کی کیسے خدمت کی جائے اور عوام کو کیسے رکھا جائے۔ یہاں لنگر کھایا، بہت اچھا لگا۔ اب ہم اس ایریا سے باہر آ گئے اور باہر کا منظر بھی تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں گا اور اب آپ کو واقعی لگے گا کہ باہر اندھیرا ہے اور ٹھیک ٹھاک اندھیرا ہے۔ جنگل میں منگل تو اصل یہ ہے، اور یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ یہ دیکھیں میلہ ہے تو بہت سی چیزیں آن ہیں۔ دوبارہ سے آپ کو ایک بار اور دکھا دیتے ہیں۔ ابھی تک تو میلہ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں اور میلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے اور اسی طرح 3 دن 24 گھنٹے میلہ جاری رہے گا۔ قریبی لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہر چیز آپ کو یہاں ملے گی ضرورت کی، اور جھولوں کی سائڈ پہ لائٹ بند ہو گئی ہے اور اتنا ہی ہے۔ یہاں ہی ہم اپنی ویڈیو کو آگے جا کر اینڈ کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ یہ میلہ میں یہیں ختم کی طرف چلتا ہوں اور دل تو نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کا، نہ باتیں میرے پاس ختم ہوئی ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ بار بار میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سمندری بابا کی ڈیٹیل دیکھیں گے، ڈاکومنٹری دیکھیں گے میرے چینل پہ، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے کتنی ان کے بارے میں ریسرچ کی اور کیسے کیسے حالات و واقعات سے گزر کے میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ میلہ ہر سال آتا ہے، عرس ہر سال آتا ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کون کیسے مناتا ہے، کون میلے کی طرف توجہ زیادہ رکھتا ہے، کون عرس کی طرف کرتا ہے، اور کون جو صاحب مزار ہوتا ہے ان کی عقیدت میں آتا ہے اور ان کے لیے کتنا کھڑا رہتا ہے پورا سال، صرف عرس پہ نہیں، کس عقیدت سے آتا ہے، یہاں کیا دے کے جاتا ہے، کیا لے کے جاتا ہے، یہ وقت آگے جا کے ان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے حاضری کیسے دی، کیسے اس بزرگ سے اپنا رابطہ قائم کیا اور کس طرح اپنے آپ کو سرنگو کیا، اور بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے انہوں نے کس طرح التجا کی۔ یہ بزرگ کس طرح ان کی فریاد اپنے آگے پہنچاتے ہیں اور وہاں سے منظور کرواتے ہیں۔ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور نہ آتا ہے اکثر لوگوں کو۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور ہماری قبول ہو جائے۔ کبھی پروگرام کروں گا اور کبھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک دعا مانگنے کے ساتھ پیچھے کتنے کام ہوتا ہے قدرت کا، کیا کیا چیزیں حرکت میں آتی ہیں اور کس طرح ہوتا ہے۔ یہ بھی زندگی رہی تو کبھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ یہ میلہ پچھلے 33 سال سے جاری ہے، یعنی کہ بابا کے وصال کے بعد، پردے کے بعد یہ میلہ شروع ہوا اور یہ عرس شروع ہوا، اور اس کے بعد سے ہر سال یہاں باقاعدگی سے منعقد ہوتا ہے۔ 3 دن یا اتنا لنگر ہوتا ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں، لنگر ختم نہیں ہوتا۔ پانی ہے، سینڈوچز ہیں، یہ یہاں کی مختلف جو شخصیات ہیں وہ بھی یہاں لنگر بانٹتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی یہاں کام کرتا ہے، اور جو استطاعت لوگ رکھتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر بہت ساری چیزیں یہاں منعقد کرتے ہیں۔ یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر فرقے کا انسان، ہر مذہب کا انسان، ہر جگہ کا انسان یہاں آئے گا، کیونکہ بابا سب کے لیے ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو،
یا دوسری غیبی مخلوق ہو. یہاں آتے ہیں, سب کچھ اپنی حساب سے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہاں کے ایسے دلچسپ قصے میرے پاس موجود ہیں جو میں بابا کی ڈاکومنٹری میں بتاؤں گا. کچھ لوگوں کی زبانی بتاؤں گا اور کچھ اپنی زبانی لوگوں کے بتاؤں گا جو مجھ تک پہنچے, اور اس طرح بابا کی ایک بہت وسیع جو سیریز ہے وہ چلے گی, اور اس میں بابا کی ان تمام زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کروں گا جو بابا نے اپنے زمانے میں کیے اور آج وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. کس طرح یہ معجزاتی مسجد یہاں بنی, کس طرح بابا نے وہاں معجزے کیے سمندر پہ, اور اس کے درمیان بابا کیا کیا کرتے رہے اور لوگوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا کیا, اور پھر بابا نے جب اپنے جلوہ دکھایا تو پھر لوگوں نے کیا 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 بابا کے ساتھ, اور بابا نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, یہ سب آپ دیکھنے والے ہیں. یہاں تک کے لیے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا, نئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم. جسے بھر دیا آقا نے سینے میں قلندر کے, ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر کے.